अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। मैं हूं आयशा नूर, आपको आयशाज़ नावल्स में खुशामदीद कहती हूं। तो आज का नावल हमारा जो है वो है सल्तनत इश्क। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। उसके बाद ना आपने कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट डायलॉग ज़रूर लिखना है। 3 से 4 हज़ार लोग नावल पढ़ रही हैं मेरा रोज़ाना की एक एपिसोड पर, लेकिन सब्सक्राइब कोई भी नहीं कर रहा। वल्लाह आलम क्यों नहीं कर रहे, पता नहीं क्या समझ से बाहर है। उसके बाद ये 2 मेंबर हैं जो डेली मेरे जो वीडियो है वो प्रीमियर पर पढ़ते हैं। उसके बाद इनके कमेंट डेली होते हैं। बहुत शुक्रिया सवेरा आपका, हारिस खान आपका, थैंक यू। तो अगर ऐसे ही आप लोग कमेंट और ये सब करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के भी मैं कमेंट वगैरह जो कुछ आपने कहा होगा तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं सब लोगों के साथ शेयर करूँगी इसके बारे में। सल्तनत इश्क किस्त नंबर 4, तहरीर आयशा नूर। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़या एक पुरानी और वीरान फैक्ट्री के तय खाने में, जहाँ धुएं और बारूद की बू रची बसी थी, आज शहर के बड़े गैंगस्टर जमा थे। ये कबीर पाशा का इलाका था, जहाँ परिंदा भी पर मारने से पहले पाशा की इजाज़त लेता था। कबीर पाशा मेज़ के सिरे पर बैठा खामोशी से सामने वाले शख्स को देख रहा था, जबकि अरसलान शाह और अली इसके पीछे साए की तरह खड़े थे। मीटिंग के एहतमाम पर जब बाकी गैंगस्टर रुखसत हो गए तो अली ने एक खुफिया फाइल पाशा के सामने रखी। ये वो मालूमात थी जो अली ने बड़ी तकद्दो से के बाद निकाली थी। भाई, वो कोई यतीम या आम लड़की नहीं है। अली की आवाज़ में संजीदगी थी। कबीर पाशा ने सर्द नज़रों से अली को देखा। अरसलान शाह के कान खड़े हो गए। साफ कहो अली, पहेलियाँ मत बुझवाओ। पाशा ने मेज़ पर पड़ा लेटर हाथ में घुमाया। भाई, वो सुल्तान ज़ई की बेटी है, आपका वो दुश्मन जिसने बरसों पहले हमारी जड़ें काटने की कोशिश की थी। शेर खान ने इसे सुल्तान ज़ई को नीचा दिखाने के लिए गुल को अगवा किया था, मगर इसे नहीं मालूम था कि वो पाशा मेंशन पहुंच जाएगी। ये सुनते ही कबीर पाशा की आंखों में जैसे लहू उतर आया। इसके हाथ में मौजूद लाइटर मुट्ठी में दब कर रह गया। अरसलान शाह ने हैरत से अली की तरफ देखा। क्या गुल इस दरिंदे का खून है? अरसलान के लहजे में तलखी और हैरानगी थी। पाशा खामोशी से खड़ा हुआ। इसका चेहरा किसी पत्थर की तरह सख्त हो गया था। शेर खान ने आग से खेला है और सुल्तान ज़ई की बेटी अब मेरी पनाह में है। इसे अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझसे नहीं छीन सकती, ना सुल्तान ज़ई और ना शेर खान। इसी दौरान फैक्ट्री के बाहर गोलियों की आवाज़ गूंजी। शेर खान के आदमियों ने हमला कर दिया था। अरसलान, अली, पोजीशन लो, पाशा ने धाड़ कर कहा। अरसलान शाह ने बिजली की तेज़ी से
اپنی کلاشنکوف نکالی اور فیکٹری کے دروازے کی طرف بڑھا۔ گولیوں کی تھر تھراہٹ سے در و دیوار لرزنے لگے۔ علی نے دوسری سمت سے حملہ آوروں کو گھیرا۔ ارسلان نے ایک ساتھ 3 بندوں کو نشانے پر لیا۔ کبیر پاشا نے کسی ڈھال کے بغیر باہر قدم رکھا۔ اس کی پستول سے نکلنے والی ہر گولی موت کا پیغام تھی۔ شیر خان کے بندے ایک ایک کر کے گر رہے تھے۔ پاشا نے آخری حملہ آور کو کالر سے اٹھایا اور دیوار کے ساتھ دے مارا۔ شیر خان سے کہنا، پاشا کی سلطنت میں داخل ہونا آسان ہے، نکلنا ناممکن۔ فیکٹری کے باہر لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ پاشا نے ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک بات گھوم رہی تھی، گل۔ کیا وہ سلطان زئی کی بیٹی سے نفرت کر پائے گا، یا یہ انکشاف کسی نئے طوفان کا پیش خیمہ تھا؟ فیکٹری کے باہر پھیلی ہوئی لاشوں اور بارود کے دھوئیں کے درمیان کبیر پاشا ساکت کھڑا تھا۔ علی کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ وہ سلطان زئی کی بیٹی ہے پاشا بھائی۔ کبیر کی آنکھوں کے سامنے ایک دم 24 سال پرانا وہ منظر گھوم گیا، جب سلطان زئی نے پاشا مینشن کے پرانے گھر پر شب خون مارا تھا۔ اسے یاد آیا اپنی ماں کا وہ سفید آنچل جو خون سے سرخ ہو گیا تھا، اپنے باپ کی وہ آخری ہچکی، اور سب سے بڑھ کر اپنی وہ 1 سال کی ننھی بہن جس کی مسکراہٹ سلطان زئی کی گولیوں نے ہمیشہ کے لیے چھین لی تھی۔ اس دن کبیر پاشا کی دنیا راکھ ہو گئی تھی، اور اس راکھ سے ڈیتھ ماسٹر نے جنم لیا تھا۔ بھائی، ارسلان شاہ نے قریب آ کر فکر مندی سے پاشا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارسلان جانتا تھا کہ پاشا کے دل پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی۔ سلطان زئی نے پاشا سے اس کی کائنات چھینی تھی، اور آج اسی سلطان زئی کی بیٹی پاشا کے گھر میں پل رہی تھی۔ 24 سال ارسلان۔ پاشا کی آواز ایسی تھی جیسے کسی قبر سے آ رہی ہو۔ 10 سال میں اس انتقام کی آگ میں جل رہا ہوں۔ آج قدرت نے اس قاتل کی بیٹی کو میرے ہی رحم و کرم پر لا کھڑا کیا ہے۔ علی نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بھائی، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ گل کو واپس شیر خان کے پاس بھیج دیں یا سلطان زئی کو پیغام بھجوائیں؟ کبیر پاشا کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھری۔ نہیں، وہ اتنی آسانی سے نہیں مرے گی۔ سلطان زئی کو پتہ چلنا چاہیے کہ جب کسی کی نسل مٹائی جاتی ہے تو کیسا درد ہوتا ہے۔ اب وہ لڑکی سلطان زئی کی بیٹی نہیں، کبیر پاشا کی قید ہے۔ جب گاڑیاں پورچ میں رکی تو پاشا کے قدموں کی چاپ ہی بتا رہی تھی کہ آج کوئی طوفان آنے والا ہے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں وہ ابھی بھی دعا کی دی ہوئی نیند سے سکون کی دعا سے
اسے سکون کی نیند سوئی ہوئی تھی۔ ارسلان شاہ اسے روکنا چاہتا تھا مگر پاشا کے غصے کے سامنے بولنے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ پاشا نے زور سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ آہٹ سے گل کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنی نیلی معصوم آنکھوں سے پاشا کی طرف دیکھا، وہی آنکھیں جنہیں دیکھ کر پاشا کا دل پگھل جاتا تھا، مگر آج ان آنکھوں میں پاشا کو سلطان زئی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ انکل، آپ آ گئے؟ گل نے معصومیت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کبیر پاشا کی مٹھی بھینچ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ اس کا گلا دبا دے، مگر جیسے ہی اس نے گل کے چہرے پر وہ معصومیت دیکھی، اسے اپنی 1 سال کی بہن کی یاد آ گئی۔ انتقام اور ہمدردی کی جنگ پاشا کے اندر ایک محشر برپا کر رہی تھی۔ ارسلان شاہ خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب دعا اور گل دونوں کی زندگیوں پر خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ سلطان زئی کے عالیشان قلعہ نما گھر میں آج صف ماتم بچھی تھی۔ جیسے ہی اسے خبر ملی اس کی بیٹی گل شیر خان کی قید سے نکل کر براہ راست ڈیتھ ماسٹر کبیر پاشا کے قبضے میں پہنچ چکی ہے، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ پاشا کے دل میں اس کے لیے کتنی نفرت ہے، اور وہ 24 سال پرانا زخم آج بھی ہرا ہے۔ سلطان زئی نے غصے میں میز پر پڑا قیمتی گلدان دیوار پر دے مارا۔ کبیر پاشا، میری بیٹی تک تمہارے ہاتھ کیسے پہنچے؟ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور انڈر ورلڈ کے ان تمام بڑے ناموں کو کال ملائی جو کبھی اس کے نمک خوار رہے تھے۔ اس نے شہر کے سب سے خطرناک مافیا کرندوں کو جمع ہونے کا پیغام دیا۔ اسے لگا کہ وہ اپنی طاقت اور دولت کے بل بوتے پر ایک فوج تیار کر لے گا اور پاشا منشر پر چڑھائی کر دے گا، مگر جواب میں اسے جو ملا اس کی توقع نہیں تھی۔ سلطان زئی صاحب، ہم معذرت چاہتے ہیں، شہر کے ایک بڑے اسمگلر نے لرزتی آواز میں جواب دیا۔ بات اگر پیسوں کی ہوتی تو ہم جان لڑا دیتے، مگر سامنے کبیر پاشا ہے، وہ انسان نہیں، موت کا دوسرا نام ہے۔ ہم اس کے خلاف جا کر اپنی نسلیں ختم نہیں کروا سکتے۔ ایک کے بعد ایک سب نے انکار کر دیا۔ کوئی پاشا کے نام سے خوف کھاتا تھا تو کسی کو ارسلان شاہ کی گولی کا ڈر تھا۔ پورے شہر کے مافیا میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ پاشا کا غصہ اس وقت عروج پر ہے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ پاشا کے خاندان کو مٹانے والا سلطان زئی ہے، اور اب پاشا کے پاس حساب برابر کرنے کا سنہری موقع ہے۔ سلطان زئی بے بسی سے صوفے پر گر پڑا۔ اسے احساس ہوا
کہ جس خوف کی سلطنت اس نے کھڑی کی تھی وہ کبیر پاشا کے ہیبت ناک سائے کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئی ہے۔ ادھر پاشا مینشن میں کبیر پاشا اپنے مطالعہ کے کمرے میں بیٹھا سلطان زئی کی فائل دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے میز پر سلطان زئی کی بیٹی گل کی تصویر بھی پڑی تھی اور اس کی اپنی ننھی بہن کی جو 24 سال پہلے ماری گئی تھی۔ ارسلان شاہ اندر داخل ہوا۔ بھائی، سلطان زئی نے ہر جگہ ہاتھ پاؤں مارے ہیں مگر کسی مافیا گروپ نے اس کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں کی۔ وہ تنہا رہ گیا ہے۔ پاشا کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ خوف ایک بہت طاقتور ہتھیار ہے ارسلان۔ سلطان زئی نے کل تک لوگوں کو ڈرایا تھا، آج وہ خود ڈر رہا ہے۔ اسے تڑپنے دو، اسے احساس ہونے دو۔ جب اپنا خون دشمن کی قید میں ہو تو کیسی بے بسی محسوس ہوتی ہے۔ ارسلان نے ہمت کر کے پوچھا، اور گل؟ وہ اب بھی سمجھتی ہے کہ آپ اسے بچا کر لائے ہیں۔ کیا آپ اسے حقیقت بتائیں گے؟ پاشا نے تصویر کی طرف دیکھا اور تلخی سے کہا، حقیقت وہ خود دیکھ لے گی۔ اب وہ اس مینشن میں مہمان نہیں، میرے اس انتقام کی زنجیر ہے جو 24 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ کبیر پاشا کے کانوں میں سلطان زئی کے الفاظ کسی زہریلے ناگ کی طرح ڈس رہے تھے۔ 38 سالہ کبیر پاشا، جس نے اپنی زندگی کے 24 سال اس ایک انتقام کی بھٹی میں گزار دیے تھے، آج ایک لمحے میں مٹی کے ڈھیر کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ کبیر پاشا، وہ مری نہیں تھی، وہ 25 سال کی جوان لڑکی ہے آج۔ سلطان زئی کا قہقہہ فون کے اسپیکر سے نکل کر پورے کمرے میں زہر گھول رہا تھا۔ تم تو 13 سال کے معصوم بچے تھے جب میں نے تمہارے باپ کے سینے پر گولیاں اتاریں۔ تمہیں کیا پتا تھا کہ میں نے تمہاری 1 سال کی بہن کی جگہ کس کی لاش چھوڑی تھی؟ کبیر پاشا کا سانس رکنے لگا۔ اسے یاد آیا وہ دن جب وہ چھوٹا سا تھا اور اس نے اپنی ماں کے خون سے لت پت آنچے کو پکڑ کر دہائی دی تھی۔ وہ 24 سال سے جس قبر پر پھول چڑھا رہا تھا، کیا وہ واقعی کسی اور کی تھی؟ سلطان زئی؟ پاشا کی آواز میں ایسی دھاڑ تھی کہ باہر کھڑے گارڈز کے ہاتھ لرز گئے۔ اگر میری بہن کو ایک خراش بھی آئی تو میں تمہارے پورے خاندان کی بوٹیاں کر کے اٹلی کے کتوں کو کھلا دوں گا۔ زبان سنبھال کر پاشا، وہ میرے پاس قید ہے، اور تم جانتے ہو ایک جوان لڑکی کا سودا مافیا کی منڈیوں میں کتنی جلدی ہوتا ہے۔ سلطان زئی نے فون کاٹ دیا۔
کبیر پاشا نے جنون کی حالت میں میز پر پڑی ہر چیز فرش پر دے ماری۔ ارسلان شاہ اور علی کمرے میں داخل ہوئے تو کبیر پاشا کی حالت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ پاشا کی آنکھوں سے آنسو نہیں، غصے کا لاوا بہہ رہا تھا۔ ارسلان، میری بہن زندہ ہے۔ پاشا نے ارسلان کا کالر جکڑ لیا۔ اس کی آواز میں کرب اور خوشی کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ وہ 25 سال کی ہو گئی ہے۔ وہ درندہ اسے اٹلی لے گیا ہے۔ وہ زندہ ہے ارسلان۔ ارسلان شاہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بھائی، یہ کیسے ممکن ہے؟ سلطان زئی سودا کر رہا ہے۔ وہ اپنی بیٹی گل کے بدلے میں میری بہن مانگ رہا ہے۔ پاشا کا لہجہ اچانک برف کی طرح ٹھنڈا اور شفاف ہو گیا۔ پاشا دیوانہ وار اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ گل، جو اب تک اپنی بیماری کے درد سے نبرد آزما تھی، پاشا کو اس ہیبت ناک روپ میں دیکھ کر سہم کر بیڈ کے کونے میں دب گئی۔ کبیر پاشا نے اس کا بازو اتنی بے رحمی سے مروڑا کہ گل کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ تمہارے باپ نے میری بہن کے 24 سال چھینے ہیں، اسے تڑپایا ہے، اب تم تڑپو گے۔ تم نے ہم سے چھپایا کہ تم لاوارث ہو، تم نے اپنے باپ کا نام چھپایا، تم بھی شامل ہو نا اس سازش میں۔ پاشا گل کے چہرے پر دھاڑا۔ نہیں انکل، پلیز، میرا کیا قصور ہے؟ گل روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ تمہارا قصور تمہارا خون ہے۔ پاشا نے اسے جھٹکا دیا۔ ارسلان، اسے ابھی اسی وقت تہ خانے کی اس کال کوٹری میں ڈالو جہاں سورج کی ایک کرن بھی نہ پہنچے۔ جب تک میری بہن اس مینشن میں قدم نہیں رکھتی، یہ لڑکی موت کی دوائیں مانگے گی۔ بھائی، پلیز، اس میں گل کا کیا قصور ہے؟ علی فوراً بولا، مگر کبیر پاشا نے جب نظر اٹھائے علی اور ارسلان کو دیکھا تو دونوں ہی اپنی جگہ چپ ہو گئے۔ آج تک کبھی انہوں نے پاشا کو اتنا غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ گڑیا، چلو ہمارے ساتھ۔ شاباش۔ ارسلان نے پیار سے گل کو بیڈ سے اٹھایا۔ کمرے سے باہر نکلتے علی نے ٹیبل پر پڑا واس اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ کبیر پاشا کے مافیا نیٹ ورک میں خان وہ مہرہ تھا جسے کبھی عام حالات میں استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ پاشا کا رائٹ ہینڈ تھا، جس کی وفاداری کی قسمیں کالی دنیا میں دی جاتی تھیں، مگر اس کا وجود اتنا ہولناک تھا کہ پاشا اسے صرف تب ہی کال کرتا تھا جب معاملہ موت اور زندگی کی حد پار کر جائے۔ خان کے لیے انسانیت ایک ایسا لفظ تھا جو اس کی لغت میں موجود ہی نہ تھا۔ اس کے لیے رشتے، جذبات اور رحم کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔
اس کی آنکھوں میں وہی صفاقی تھی جو ایک بھوکے بھیڑیے میں ہوتی ہے۔ اس وقت خان پاشا کے سامنے کھڑا تھا اور یہی بات علی اور ارسلان شاہ کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پاشا نے خان کے کندھے پر ہاتھ رکھا جو لوہے کی طرح سخت تھا۔ خان، آج تک میں نے تمہیں جو بھی حکم دیا تم نے اسے پورا کیا، مگر آج میں تمہیں وہ کام سونپ رہا ہوں جو میری روح سے جڑا ہے۔ خان نے اپنی گردن کو ایک جھٹکے سے کڑکایا۔ پاشا بھائی، آپ کا حکم میرے لیے حرف اول ہے، بس نام بتائیں، اس کا وجود مٹانا ہے یا اس کی نسلیں؟ سلطان زئی۔ پاشا کے منہ سے یہ نام کسی انگارے کی طرح نکلا۔ وہ اٹلی میں ہے، میری بہن اس کے پاس قید ہے، مجھے وہ زندہ اور سلامت یہاں پاکستان میں چاہیے۔ خان کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو کسی کو بھی جیتے جی مارنے کے لیے کافی تھی۔ سالہ ہر بار بازی لے جاتا ہے، ارسلان شاہ دانت پیستے منہ میں بڑبڑایا۔ اٹلی؟ بھائی، آپ فجر کی نماز پڑھیں، میں عصر تک سلطان زئی کے محلات میں صف ماتم بچھا دوں گا۔ خان وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ ارسلان شاہ جو خان کے انداز سے ہمیشہ سے خائف رہتا تھا آگے بڑھا۔ خان، یاد رکھنا، سلطان زئی کے پاس انٹرنیشنل مافیا کی سپورٹ ہے، وہاں پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ خان نے ارسلان کی طرف دیکھ کر کہکا لگایا۔ ارسلان شاہ، جہاں خان کے قدم پڑتے ہیں وہاں انٹرنیشنل مافیا بھی کلمہ پڑھنا بھول جاتا ہے۔ خان، ایک بات یاد رکھنا، اگر میری بہن کو وہاں ایک خراش بھی آئی تو میں سلطان زئی کی بیٹی کے ٹکڑے کر کے اٹلی کے پارسل میں بھجواؤں گا۔ ارسلان علی کا دل لرز اٹھا، مگر انہوں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ پاشا نے خان کو اشارہ کیا اور خان اپنی ٹیم کے ساتھ، جو بالکل اسی کی طرح درندہ صفت تھی، اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ بھائی، آپ ہر بار مشکل ٹاسک خان کو کیوں دیتے ہیں؟ علی نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ تم لوگوں کو اس لیے ایسے ٹاسک نہیں دیتا کیونکہ تم لوگوں کے اندر آج کل کچھ زیادہ ہی انسانیت جاگ رہی ہے۔ پاشا نے دانت پیسے۔ علی ارسلان جان چکے تھے پاشا یہ سب کیوں کہہ رہا ہے۔ جتنے پروٹوکول سے یہ لوگ گل کو بیسمنٹ میں چھوڑ کر آئے تھے، اگر خان ہوتا تو یہ سب نہ کرتا۔ پاشا کو رہ رہ کر سلطان زئی کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ اس کی بہن بڑی حسین ہو گئی ہے۔ پاشا نے اپنے ہاتھ کی مٹھی اتنی زور سے بھینچی کہ ناخن گوشت میں پیوست ہو گئے۔ اگر خان اسے نہ لا سکا تو میں خود اٹلی کو آگ لگا دوں گا۔ پاشا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اٹلی کی رات آج خون رنگ تھی۔ ساحل سمندر پر بنے سلطان زئی کے عالی شان ولا پر اچانک موت کا سایہ منڈلانے لگا۔ یہ کبیر پاشا کا وہ آخری اور سب سے خطرناک مہرہ تھا۔ خان، وہ کسی سیلاب کی طرح آیا تھا،
جس کا مقصد صرف اور صرف تباہی تھا۔ خان کی ٹیم ایک منظم طریقے سے ولا کے اندر داخل ہوئی۔ یہ کوئی عام گینگسٹر نہیں تھے، یہ موت کے وہ سپاہی تھے جنہیں رحم کرنا سکھایا ہی نہیں گیا تھا۔ گولیوں کی ترتراہٹ اور دھماکوں کی آواز نے پرسکون اٹالین رات کا سکون چھین لیا۔ خان خود سب سے آگے تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خودکار ہتھیار تھا جو مسلسل آگ اگل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف پاشا کا حکم اور سلطان زئی کے لیے نفرت تھی۔ انسانیت کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ ولا کی حفاظتی نظام پلک جھپکتے ہی تباہ ہو گیا۔ سلطان زئی کے مسلح گارڈز کو سمجھنے کا بھی موقع نہ ملا کہ انہیں کسی نے نشانہ بنایا ہے۔ خان کسی بھوکے شیر کی طرح ہر کمرے میں گھس رہا تھا، ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں صرف کبیر پاشا کی بہن کو تلاش کر رہی تھیں۔ اس نے ایک گارڈ کو گلے سے دبوچا، اس کی آنکھوں میں گہری نظریں ڈال کر دھاڑا، سلطان زئی کہاں ہے؟ اور وہ لڑکی کہاں ہے؟ زبان کھولو ورنہ تمہارا ہر عضو ایک الگ کر دوں گا۔ گارڈز جو خوف سے پتھر بن چکا تھا صرف اتنا کہہ سکا، سلطان زئی وہ یہاں نہیں ہے، وہ چھپ گیا ہے۔ خان نے اسے جھٹکا دیا اور ایک گولی اس کے سر میں اتار دی۔ اس کے چہرے پر غصہ نمایاں تھا کہ اس کے سامنے کوئی مزاحمت کیسے کر سکتا ہے۔ اس نے اپنی پوری ٹیم کو حکم دیا کہ وہ ولا کے ایک ایک کونے کو چھان مارے۔ اگر سلطان زئی زندہ بچ نکلا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی بھی پاشا کی بہن کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ولا کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ہر قیمتی چیز ٹوٹ چکی تھی، ہر دیوار پر گولیوں کے نشان تھے اور ہر جگہ لہو پھیلا ہوا تھا۔ خان خود ولا کے تہہ خانوں تک پہنچا جہاں خوفناک قید خانے بنے ہوئے تھے، مگر وہاں بھی سوائے ویرانی کے کچھ نہ تھا۔ آخر میں خان ولا کے تباہ شدہ مرکزی ہال میں واپس آیا۔ اس کا غصہ آسمان پر تھا۔ اس نے اپنے دانت پیسے اور زور سے دھاڑا، سلطان زئی، خان تمہیں زمین کی تہہ سے بھی نکال لے گا۔ مگر سلطان زئی وہاں نہیں تھا۔ وہ خان کی آمد سے پہلے ہی کسی خفیہ راستے سے فرار ہو چکا تھا۔ خان نے اپنے ہاتھ میں پکڑے سلطان زئی کے قیمتی سگار کو اپنے قدموں تلے کچلا اور اپنے وائرلیس پر پاشا کو کال ملائی۔ اس کی آواز میں سرد مہری تھی، بھائی، سلطان زئی وہاں سے فرار ہو چکا ہے، مگر فکر نہ کریں، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا اور آپ کی بہن بھی ملے گی، چاہے اس کے لیے مجھے پورے
اٹلی کو چھان مارنا پڑے۔ اٹلی سے خان کی کال کٹتے ہی کبیر پاشا نے اپنا فون میز پر پٹک دیا۔ خان کی ناکامی یعنی سلطان زئی کا فرار ہونا پاشا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اسے اپنی 25 سالہ بہن کا خیال تڑپا رہا تھا جو نہ جانے کس حال میں اس درندے کی قید میں ہو گئی۔ ارسلان پاشا کی آواز ارسلان پاشا کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی کہ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ خان نے سب تباہ کر دیا مگر سلطان زئی ہاتھ نہیں آیا۔ وہ میری بہن کو لے کر کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ ارسلان شاہ نے پاشا کے چہرے پر پھیلی وحشت دیکھی۔ وہ جانتا تھا کہ جب پاشا کا شکار اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کا غصہ اپنوں اور بیگانوں میں تمیز ختم کر دیتا ہے۔ بھائی خان اسے ڈھونڈ لے گا، وہ ابھی اٹلی میں ہی ہے۔ سلطان زئی اتنی جلدی ملک نہیں چھوڑ سکتا۔ سلطان نے اسے حوصلہ دینے کی ارسلان نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ گل پاشا کے غصے کا نشانہ بنے مگر پاشا کے کانوں میں صرف سلطان زئی کے وہ الفاظ گونج رہے تھے۔ بڑی حسین ہو گئی ہے تمہاری بہن۔ پاشا کے سینے میں آگ لگی۔ پاشا کے سینے میں لگی آگ نے اب ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر تہہ خانے کی طرف بڑھا۔ ارسلان علی اس کے پیچھے بھاگے مگر پاشا کی رفتار طوفانی تھی۔ تہہ خانے کا منظر، تاریک اور سرد کوٹری کا بھاری لوہے کا دروازہ جب چرچراہٹ کے ساتھ کھلا تو کونے میں بیٹھی گل لرز کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ پاشا نے اندر قدم رکھا۔ اس کی موجودگی نے کوٹری کی ہوا کو مزید بوجھل کر دیا۔ اس نے گل کے پاس جا کر اس کے بالوں سے اسے جھٹکا دے کر سر اوپر اٹھایا۔ علی فوراً پاشا کی طرف لپکا مگر ارسلان نے روک لیا۔ صبر، ہم جتنا گل کو بچائیں گے بھائی اس پر اتنی ہی سختی کریں گے۔ تمہارا باپ بہت چالاک نکلا، وہ میری بہن کو لے کر چھپ گیا ہے۔ پاشا کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا لیکن اس نے ایک غلطی کر دی، وہ تمہیں یہاں میرے پاس چھوڑ گیا۔
جیسے ہی مفرل کی گرمائش گل کو ملی، اس کے چہرے کا تناؤ کچھ کم ہوا۔ اس نے نیند میں ہی کروٹ لی اور پاشا کے مفرل کے کونے کو مضبوطی سے تھام لیا، جیسے اسے اندھیرے میں کوئی سہارا مل گیا ہو۔ کبیر پاشا وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے اندر انتقام اور ہمدردی کی جنگ عروج پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ باہر ارسلان اور علی اس کا حکم توڑ رہے ہیں، مگر اس وقت اسے اپنے وفاداروں پر غصہ نہیں بلکہ احسان مندی محسوس ہو رہی تھی کہ کم از کم انہوں نے اسے بھوکا تو نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھا رہا۔ اس اندھیری کوٹری میں وہ ڈیتھ ماسٹر نہیں بلکہ ایک ایسا شخص تھا جس کا دل اپنی بہن کی تلاش میں تڑپ رہا تھا، اور سامنے موجود دشمن کی بیٹی میں اسے اپنی بہن کا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس نے کھڑے ہوتے ایک آخری بار گل کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ارسلان کو جگایا نہیں، بس علی کے کان کے قریب جھک کر دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا، کل صبح اسے اوپر کے کمرے میں منتقل کر دینا اور شہر کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو بلاؤ۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ علی نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا مگر پاشا تب تک اندھیری راہداریوں میں غائب ہو چکا تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ بھی ریکارڈنگ کیا، سچی میں مجھے اتنی نیند آ رہی ہے نا، تو تھینک یو۔ پلیز آئی ریکویسٹ پریمیئر میں میرا ناول پڑھیں، آئی ریکویسٹ پلیز اسے پریمیئر میں پڑھیں تاکہ جلدی میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو سکے۔ تو انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔